बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अमन इकबाल आप लोगों के साथ सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे अजीम मुफक्किर, शायर और फ़लसफ़ी को ख़राज तहसीन पेश करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ शायरी नहीं की बल्कि एक ख्वाब दिया, एक सोच दी, एक उम्मीद दी, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि एक कौम को खुदी का शऊर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, वो नाम जिसने कुरान मजीद को फ़िक्र की बुनियाद रखा, मगरिब के फ़लसफ़ों को परखा और फिर एक बेबस उम्मत के दिल में नई रूह फूंक दी। उन्होंने कहा सितारों से आगे जहां और भी हैं, और फिर हमें ये बताया कि उन जहानों तक रसाई किस तरह से हो सकती है। आज के प्रोग्राम में हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी, शायरी, फ़लसफ़ा, सियासत, रूहानियत और आज के दौर के लिए उनके पैगाम पर गुफ्तगू करेंगे। आइए आगाज़ करते हैं और तलाश करते हैं इकबाल और हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। और इकबाल जैसी हस्ती पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। खुर्शीद अहमद नदीम साहब, जिनको आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर ऑलरेडी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। कॉलमिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर आप देख चुके हैं, एनालिस्ट हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी टॉक्स पर बात कर चुके हैं और नेशनल रहमतुल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अहमियत से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर देख रही है और अल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे बहुत से पैगामात दिए, ये सारी जिद्दोजहद जो की, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन अल्लामा इकबाल की क्या अहमियत है? अगर मैं एक जुमले में बयान करूं तो आप यूँ कहिए कि वो अल्लाह ताला का एक इनाम थे हम पर। किसी कौम के अंदर एक ऐसी शख्सियत का पैदा होना जो उन्हें पाताल से उठाए और एक आज़ाद कौम में बदल डाले, जो उनके फ़िक्र व अमल को तमाम पहलुओं से मुतासर करे, और जिसको वो ख़ुद उन्होंने कहा कि कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा करे, जैसे इकबाल ने ख़ुद कहा। तो ऐसी शख्सियत का होना किसी कौम के अंदर सिर्फ काफ़ी है इस बात को समझने के लिए कि उनकी क्या अहमियत है। इसलिए मैंने कहा कि वो अल्लाह का इनाम है। पैगंबर तो अब नहीं आएंगे, ख़त्म नबूवत हो गई, तो अल्लाह ताला कौमों की इस्लाह के लिए, कौमों के हालात को बेहतर बनाने के लिए उनमें ऐसी अज़ीमुश्शान शख्सियत पैदा करता है जो बिलाशुबा पैगंबर नहीं होते। पैगंबर के तरीके को लेकिन अपने लिए मशअल राह समझते हैं, उस पर चलते हैं और फिर कौमों को पैगंबरों की सीरत से अखज़ करदा मालूमात की बुनियाद पर एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि जो लोगों को उठाता और उनको ज़मीन से आसमान तक ले जाता, उनको सितारों से आगे जहान की बातें उनको सुनाता है। ऐसी कौम को कि जो अभी गोया ज़िंदगी की बुनियादी असबाक भी नहीं जानती। तो इकबाल की अहमियत ये है कि उन्होंने बरे सगीर के मुसलमानों ही को नहीं बल्कि मुस्लिम फ़िक्र और फ़लसफ़े को उस सतह पर मुतासर किया कि हम ये कह सकते हैं कि एक नए दौर की, एक नए फ़िक्री अहद की बुनियाद रखती। दैट्स सो ट्रू। अच्छा, इकबाल को जितने देखने वाले हैं हम लोग शायर की नज़र से देखते हैं, क्या वो सिर्फ शायर हैं? ये इकबाल का अधूरा तारुफ है। इकबाल शायर तो बिलाशुबा हैं और इसमें क्या शुबा है कि बहुत बड़े शायर, लेकिन इकबाल सिर्फ शायर नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने बारे में खुद कहा है कि शायरी मेरा कोई मतमा नज़र ही नहीं है, शायर होना मुझे कोई मेरा इंतखाब नहीं है, मैं तो असल में अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं और उसके लिए शायरी को मैंने एक पैरहन, एक लिबास के तौर पर अख्तियार किया। असल बात तो मेरा मैसेज है जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो इकबाल ने अपने मैसेज को शायरी के अलावा नसर से भी पहुंचाया। हम जानते हैं कि उनकी शायरी दो बड़ी ज़ुबानों में है, एक तो फ़ारसी में जिसमें उन्होंने गैर मामूली अपना जो इल्म, फ़िक्र और फ़लसफ़ा है वो फ़ारसी में बयान किए। उनकी शायरी का दूसरा पहलू उर्दू में है जिसमें उनकी कई किताबें हैं जिसमें उन्होंने अपना फ़िक्र और फ़लसफ़ा बयान किया है, मैसेज दिया है। लेकिन इसके साथ नसर में भी उनका बड़ा काम है। नसर में उनके तीन तरह के काम हैं। एक तो उनकी खुतबात हैं जो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है लेकिन कई लोगों ने उसके उर्दू में तराजुम किए हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। ये खुतबात हैं उनके जो उन्होंने मद्रास में और लाहौर में और मुख्तलिफ़ शहरों में डिलीवर किए, और उसमें उन्होंने असल में अपना फ़िक्र फ़लसफ़ा पूरी यानी अपनी कई की तफसीलात के साथ बयान किए। फिर उन्होंने मुस्लिम थाट पर बहुत सारे मज़ामीन लिखे, कई तरह की चीज़ें लिखी। मसलन इस्लाम और अहमदीज़म, उनका पूरा एक सीरीज़ है जो उन्होंने उस दौर की अहमदी मूवमेंट को समझने के लिए लिखे।
اسی طرح مسلم پولیٹیکل تھاٹ میں مضامین لکھے. تیسری چیز جو ان کی عام ہے وہ ہے ان کے خطوط. ان کے خطوط بھی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے مختلف اہل علم سے گفتگو کی, مختلف موضوعات کو زیر بحث لائے, تو وہ خطوط بھی چھپے ہوئے موجود ہیں. وہ اپنی جگہ بھی علم کا ایک خزانہ ہے. تو اقبال صرف شاعر نہیں ہے, ان کی نثر ہے جو غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے, ان کے مکتوبات ہیں جو علم کا ایک خزانہ ہے. تو اگر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر شاید آپ یہ جان پائیں کہ اقبال اصل میں کیا ہیں, ان کا وسعت علم کتنا ہے, ان کے اندر دانش اور حکمت کتنی ہے, اور وہ کن کن پہلوؤں سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اچھا, ہم اس کو اس طرح سے آگے لے کر چلیں گے کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا اور اتنی خوبصورت بات کی کہ پیغمبر اب نہیں آئیں گے, لیکن اقبال نے پیغمبروں کے پیغام کو, کوئی بھی چوز کر سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتی ہوں, لیکن ہر کوئی کرتا نہیں ہے. اقبال نے چوز کیا کہ اس پیغام کو آگے لے کر چلنا ہے. ان کے اندر ایک بہت خوبصورت صلاحیت تھی شاعری کی, ان کے پاس الفاظ تھے, اور انہوں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے. میں چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کے لیے یہ بتائیں کہ اگر ہم اقبال کی کتاب پڑھنا چاہیں تو ہمیں وہاں سے کیا سیکھنے کو ملے گا؟ اقبال جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو سمجھنے کے لیے تو کچھ تیاری بھی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی طفل مکتب کو بٹھا دیں اور اقبال سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ اگر اقبال کی شاعری کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو فارسی اور اردو ہونی چاہیے. ان کا اصل کلام فارسی زبان میں ہے. اس میں اپنا فکر و فلسفہ بیان کیا. مثال کے طور پر ان کی جو مثنویاں ہیں, اسرار خودی اور رموز بے خودی, اس میں انہوں نے اپنا فکر, اپنا فلسفہ بیان کیا. اسی طرح جاوید نامہ ہے, وہ بھی فارسی میں ہے. اچھا, وہ بھی غیر معمولی چیز ہے. آپ سوال کریں گے تو میں اس کی کچھ تفصیلات عرض کروں گا. تو اگر آپ فارسی نہیں جانتے تو آپ اقبال کو نہیں سمجھ سکتے. پھر دوسرا, جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا بڑا حصہ انگریزی زبان میں ہے, اور وہ فلسفیانہ مضامین ہیں. اور فلسفہ ویسے بھی مشکل ہوتا ہے سمجھنا, اور پھر اقبال جیسا آدمی جب فلسفہ بیان کرے تو اس کو سمجھنا مشکل اتنا ہوتا ہے کہ خود ڈاکٹر جاوید اقبال جو ان کے بیٹے تھے اور فلسفے میں پی ایچ ڈی تھے کیمبرج سے, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اقبال کو پوری طرح گرفت میں لینا میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا, بہت ساری چیزیں میری سمجھ نہیں آتا. تو اقبال کی اس تفہیم کے لیے پھر لوگوں نے ان کی شرح لکھی, ان کی خطبات کی شرح لکھی, ان کی شاعری کی شرح لکھی. بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. مثال کے طور پر یوسف سلیم چشتی ایک ساتھ اقبال کے احباب میں سے تھے, انہوں نے کلام اقبال کی شرح لکھی ہے. تو اقبال کو پڑھنے کے لیے میرا خیال ہے جو ابتدائی طور پہ چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کی شرح پڑھیں, جو لوگوں نے تشریحات کی ہیں اقبال کی. لیکن سب سے اچھا تو یہ ہے اس لیے کہ شاعری کو اپریشیٹ کرنے کے لیے زبان کا آنا ضروری ہے. بالکل, شعر میں کا وہ آپ کو سمجھا دیں گے, آپ مطلب تو سمجھ آئیں گے, لیکن وہ جو شاعرانہ حسن ہے اس کو آپ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے اگر آپ زبان نہیں جانتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال فہمی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو اردو اور فارسی زبان آنی چاہیے, اور ہمیں اپنی نئی نسل کو پڑھانا چاہیے. پھر اس میں کلام اقبال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا میں آپ سے عرض کروں کہ کئی نظمیں ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں, بانگ درا وغیرہ میں. بس ہمدردی ایک بہت مشہور ان کی نظم ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. پھر اور پہاڑی اور پہاڑ اور گلیری, اس طرح کی نظمیں جو بچوں کے لیے ہیں, تو وہ بچوں کو پڑھانی چاہیے. پھر اردو میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا بہت سارا کلام ہے, بار جبریل ہے, بانگ درا ہے, وہ پڑھانا چاہیے, لیکن مختلف سطحوں پہ. یعنی جیسے جیسے آپ کی علمی سطح بلند ہوتی جائے گی اس طرح اقبال کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے اگر کوئی ہمارا پروگرام دیکھ کے آج کہتا ہے میں اقبال کی کتاب کھولتا ہوں اور پڑھتا ہوں, تو وہ کیا امید کرے؟ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ اقبال خواب دیتے ہیں اور پھر اس خواب کو حقیقت بنانے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں کیا ملے گا ان کی پڑھائی؟ اقبال سب سے پہلے تو یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں, اس لیے کہ انسان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے بارے میں یہ جانے کہ اس کو کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی, وہ اس کائنات کو کیسے تسخیر کر سکتا ہے, اس کے اندر پوٹینشیل کیا ہے. اس کو وہ خودی کا نام بھی دیتے ہیں. خود اعتمادی کی یہ ایک شکل ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ آپ کے اندر کیا کیا پوٹینشیل ہے. یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے وہ ستاروں پر کمانڈ نہیں ڈالتا بلکہ اس سے آگے بھی نکل سکتا ہے. یہ کائنات ساری کی ساری اس کے سامنے گویا کھلی کتاب کی طرح, وہ جب چاہے تو اس کو تسخیر کرے. تو وہ سب سے پہلے جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. زمین کے اوپر انسان کو معمولی شے نہیں ہے. وہ انسان کو, اور خاص طور پہ برصغیر کے مسلمانوں کو انہوں نے یہ پیغام دیا جو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کی عہد میں غلامی کے ایک دور سے گزرے.
کہ آپ اپنے آپ کو اٹھائیں, اپنی خودی کو بلند کریں. اور وہ جو ان کا مشہور شعر ہے کہ کر خودی کو بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی وہ اپنا پوٹینشیل اتنا بڑھا دے کہ وہ گویا خدا کی رضا کا ترجمان بن جائے. تو وہ جو سکھاتے ہیں وہ ہے امید, وہ ہے اپنے پوٹینشیل پہ انحصار اور جد و جہد. فہم مسلسل, تکبیر مسلسل وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا جو بڑے لوگوں کا کمال کیا ہے, وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل. ایک افلاق کی وسعت کے اندر آپ مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں, اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو یہ وہ پیغام دیتے ہیں جس سے میں نے شروع میں جیسے کہا کہ ایک کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا کرنا چاہتے ہیں. کتنی یہ خوبصورت بات ہے کہ اقبال نے اپنی موٹیویشن سے, اپنے کلام سے ایک قوم کو نئی سوچ دے دی. پاکستان تکمیل ہو گیا, کسی کی سوچ میں نہیں تھا, لیکن ان کی باتوں سے, ان کی جد و جہد سے, ان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے کلام سے ہی موٹیویشن دی نا. تو میں اگر خود دیکھوں یا انڈیویژل جو دیکھ رہے ہیں وہ چاہیں کہ ہم کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, ہم کچھ نئی تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, تو ہم اقبال سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اقبال ایک تو یہ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک مشہور نظم ہے کہ مسلم نوجوان کبھی تدبر بھی کیا تو نے. یعنی مسلمان نوجوانوں کو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غور و فکر کریں. کہ وہ کہتے ہیں وہ کیا دنیا تھی کہ تم جس کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو. یعنی تمہارا ایک عظیم ماضی ہے جو تمہارے سامنے ہے. وہ ماضی سے تم قوت لو. ایسا نہیں تھا کہ تمہارے آباء و اجداد کچھ نہیں تھے, وہ بہت کچھ تھے, اور ان سے سیکھو تم. اور یہ جو یورپ کے اندر بڑا انقلاب آیا ہے علم کا, یہ بنیادی طور پر مسلمانوں کی ہی وراثت ہے جو وہاں پہنچا. جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, اقبال نے کہا ہے. وہ کتابیں اپنے آبا کی, یعنی وہ جو علم کا خزانہ تھا جو ہمارا, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, یعنی وہ ہمارے ورثہ تھا جو یورپ میں گیا. تو مسلمان نوجوان کو وہ ایک طرف توجہ دلاتے ہیں کہ آپ اپنی پوٹینشیل کو پہچانیں. آپ کون لوگ تھے, آپ کے والدین, آپ کے ماضی, آپ کے آباء و اجداد کون تھے. وہ دنیا میں حکمران تھے, دنیا میں تہذیب دینے والے تھے, دنیا کو فکر دینے والے تھے. ان کی جو مشہور کتاب ہے جاوید نامہ فارسی کی, اس کا جو آخری نظم ہے جاوید نامہ, اصل میں علامہ اقبال کا ایک روحانی سفر ہے. وہ اپنے پیر رومی کے ساتھ مختلف افلاق پہ سیر کرتے ہیں, مختلف شخصیات سے ملتے ہیں, اور اس میں گویا وہ پوری تاریخ کا فہم اپنے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو وہ کنکلوڈ ہوتی ہے جو کتاب ساری, وہ اس میں آخری نظم ہے سخن با نژاد نو, کہ یہ اب میں نئی نسل کے ساتھ کلام کر رہا ہوں, اس سے گفتگو کر رہا ہوں, اس سے بات کر رہا ہوں. اس میں وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ میرا پیغام تمہارے لیے کیا ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ ہم کیا لیں, آپ اقبال سے یہ لیں کہ امید کیا ہے. آپ اقبال سے یہ لیں کہ آپ کون سی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں, اس کو اپن جانیں. آپ اقبال سے یہ لیں کہ آپ کے مسئلے کیا ہیں, اس کے لیے تیاری کریں. وہ انہوں نے خطبات میں بتائے ہوئے ہیں کہ کیا مسلمانوں کی فکر کو درپیش مسئلے ہیں. پھر اقبال سے آپ یہ سیکھیں کہ ہم اس مذلت سے کیسے نکل سکتے ہیں, یعنی اچھائی کی طرف, ایک قوت کی طرف ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اقبال سے ملیں گی. اسی کے ساتھ ہم ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور وہ سوال پوچھیں گے بریک کے بعد. نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں خورشید احمد ندیم صاحب, اور آج ہم بات کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. اور بریک پر جانے سے پہلے سے ہم بات کر رہے تھے خودی کی, کہ اقبال نے خود کو پہچاننا سکھایا, کہ پہچانیں, تفکر کریں, سوچیں, جس چیز کو بھی دیکھیں غور و فکر کریں. تو میں جاننا چاہوں گی کہ اقبال نے ہمیں وطن کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ محبت سے ریلیٹڈ بھی بہت سی چیزیں بتائیں. اس ٹائم وطن نہیں, پاکستان بنا, پھر پاکستان سے محبت کے بارے میں بات ہوئی, پھر قوم اپنے آباء و اجداد کو جانے, غور و فکر کریں. تو اس کو اگر ہم کہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہم کہتے ہیں کہ ملک نے ہمیں کیا دے دیا ہے, ہم کیا کریں ان کے لیے, ملک نے ہمیں کیا دیا ہے, تو ان کو کیا جواب ہوگا, ملک نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جاوید اقبال کے بیٹے ہیں, انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا ڈاکٹر جاوید اقبال کی اپنی کیفیت تھی. تو جاوید کا جو نام ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کیا. اچھا. ان کی پوری کتاب جاوید نامہ جیسے میں نے کہا انہی کے نام پر ہے. علامہ اقبال کی ایک اور نظم ہے جاوید سے, وہ غالباً بال جبریل میں ہے. اس میں ایک واقعہ ہے پس منظر میں جس میں نظم لکھی گئی کہ یہ چھوٹا سے تھے اس وقت, جاوید اقبال کو 8 سال کے تھے. علامہ اقبال انگلینڈ میں تھے,
انگلستان میں تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا ان کو کہ آپ جب آئیں واپس تو میرے لیے گرام فون لے کے آئیں. تو اقبال نے اس کے جواب میں ایک نظم لکھی جاوید سے, جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. اس میں اقبال مشہور نظم لوگوں نے گائی ہوئی بھی ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. وہ نظم اس کا ایک شعر ہے, اس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اٹھانا ساقیان فرنگ کے احسان, سفال ہند سے مینا اور جام پیدا کر. وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے تم انگلستان سے چیزیں منگوا رہے ہو, تو میں تمہیں ایک درس دینا چاہتا ہوں. فرنگ فرنگی انگریز, ان کی احسان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. شیشہ گران فرنگ, یعنی وہ جو سرائیاں بنانے والے, وہ جو یعنی اس کو انہوں نے شراب, یعنی وہ ایک جیسے ہوتا ہے ایک شاعر ایک استعمال کرتا ہے, کوئی استعارہ استعمال کرتا ہے, کوئی تشبیہ استعمال کرتا ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ تو اس کے احسان اٹھانے کے بجائے سفال ہند, سفال کہتے ہیں مٹی کو, اچھا, سفال ہند سے مینا اور جام پیدا کر, بجائے اس کے کہ وہاں سے شیشے کے بنے ہوئے تم برتن لے کے آؤ, اپنی مٹی سے مینا اور جام پیدا کر, اپنی مٹی سے بناؤ جام اپنے. کیا بات کی, خود اعتمادی, کہ اپنے اوپر اعتماد کرو, یہ تمہاری زمین ہے, اس سے سیکھو, اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. وہ جو ہے نا مشہور کہ وابستہ رہے شجر سے امید بہار, یہ ایک زمین ہے جس کے ساتھ تمہیں وابستہ رہنا ہے. اقبال کے شروع کے دور کی ایک مشہور نظم ہے جس میں وہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہندی ہے ہم, وطن ہے ہندوستان ہمارا, یعنی ہندوستان کے ساتھ اس دور کا کانٹیکسٹ ہے, اس کے ساتھ وابستہ کیا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ مسلم ہے ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. تو ایک ایفیلیشن آپ اپنے ملک کے ساتھ, وطن کے ساتھ, آپ دیکھیے اسی کا یہ ایک شاخسانہ تھا, اس کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے قائد اعظم کو جب وہ یہاں سے مایوس ہو کے چلے گئے, ان کو واپس بلایا کہ آپ آئیں اور یہاں کے لوگوں کو اٹھائیں. تو گویا پاکستان اس سرزمین سے ان کی جو محبت تھی, وطن کے ساتھ جو محبت تھی, وہ اس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے. اس کو گہوارہ بنائے اپنی امیدوں کا, اس سے سفال ہند سے میں جام پیدا کریں, اسی سے اپنا پوٹینشیل لیں اور اس سے اپنے آپ کو بنائیں. تو اس لیے اپنے وطن سے محبت, اپنے ملک سے محبت, اور پھر خاص طور پہ وہ وطن جو آپ نے بنایا اس لیے ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر میں. ہندوستان میں علامہ اقبال کا ایک کنٹریبیوشن یہی ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں مصور پاکستان کہتے ہیں, کہ ہندوستان میں مسلمان تہذیب کا مستقبل اسی وقت محفوظ ہوگا جب ان کے پاس ایک خطہ زمین ہوگا جہاں وہ اپنی مرضی سے اپنا نظام بنا سکیں. تو وہ خطہ زمین مل گیا پاکستان کی شکل میں. اب اس کی اہمیت ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ ان خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ہمارے پاس ایک تجربہ گاہ ہے, جس کو قائد اعظم نے بھی توجہ دلائی تھی. تو ہمیں اس کے ساتھ وابستہ ہونا ہے, اس کی پوٹینشیل, اس کے اندر بڑا پوٹینشیل اللہ نے رکھا ہے. تو علامہ اقبال ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے خوابوں کی سرزمین ہے, اس کے اندر سے تعبیر تلاش کرو. کتنی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے, کتنی خوبصورت بات کی ہے, اور یہ ہم سب کو سمجھنا ہے. ہم صرف علامہ اقبال کو بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں تو ہم ایک شاعر کی طرح ان کو رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک تعلیم دے دی. اچھا, ایک پہلو علامہ اقبال کی شاعری میں, کتابوں میں, یا ان کی اگر زندگی کو پڑھیں تو نظر آتا ہے روحانیت کا. ایسا لگتا ہے کہ ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ. ان کو دیکھیں تو وہ تو کوئی نہیں داڑھی والے مولوی لگتے, ان کی تو جتنی بھی پرانی تصاویر دیکھیں تو اس میں ہم نے ان کو پینٹ کوٹ میں ہی دیکھا ہے, لیکن روحانیت کا ان کا لیول ایسا لگتا ہے ان کی شاعری کو پڑھ کے کہ ان کا کنیکشن اللہ سے بہت اسٹرانگ ہے, جو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. کچھ الفاظ ایسے ہیں لیکن اتنا اسٹرانگ کنیکشن. سو ذرا اس کے اوپر نظر ڈالیں گے. اقبال کے والد ایک صوفی تھے, اس بال جس پس منظر میں بڑے ہوئے صوفیانہ پس منظر ہے. اپنے بچپن کا واقعہ انہوں نے خود بیان کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا تو میرے والد گزرے پاس سے, 6-7 سال کا تھا میں. میرے والد میرے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ کیا پڑھ رہے, تو کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں مجھے کہا کہ تم ایسے پڑھو کہ جیسے ہی تم پر نازل ہو رہا ہے, یعنی تمہارا ذاتی تجربہ بن جائے قرآن مجید پڑھنا. وہ تو نازل تو پیغمبروں پہ ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. تو کہتے ہیں تمہارا ذاتی تجربہ بن جائے, یعنی تم اس کو پڑھتے ہوئے یوں نہ سمجھو کہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہو, بلکہ یوں سمجھو کہ خدا تم سے ہم کلام ہو رہا ہے. ذاتی تجربہ بننے کا مطلب کیا ہے, قرآن کیا ہے, خدا کی کتاب ہے, اللہ نے کلام کیا, اللہ کے الفاظ ہم.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تم باپ نے بچپن میں یہ سکھایا کہ قرآن ایسے پڑھو جیسے تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کو شخصی تجربہ بنا دو، ایک روحانی تجربہ بنا دو، خدا تم سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ تو اقبال نے شروع سے ان کی شخصیت کی جو اٹھان تھی وہ اسی نوعیت کی تھی، لیکن جب انہوں نے پڑھا، فلسفہ پڑھا، تو ان کا جو بڑا کنٹریبیوشن ہے، جو وہ بات وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کی ایک روحانی تعبیر ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم فکر کو، تھاٹ کو جو بڑا ایشو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ایک روحانی تعبیر، مادی تعبیر تو ہے جو ہم فلسفہ پڑھتے ہیں وہ سارا مادی تعبیر ہے، میٹر ہے جس سے کائنات ساری وجود میں آئی ہے، مادے کی شکلیں ہیں، یہ تعبیر تو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ کہتے ہیں پوری کائنات کی ایک روحانی تعبیر ہونی چاہیے، اور پھر سماج کی بھی روحانی تعبیر ہونی چاہیے۔ سوچے ڈیموکریسی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، یعنی ڈیموکریسی محض یہ نہیں ہے کہ افراد نے فیصلہ کر دیا، وہ ایک اسپرچل عمل ہے بنیادی طور پر، مطلب یہ کہ انسان بھی اپنے آپ کو پروردگار سے جوڑ کر کوئی معاملہ کرے۔ تو انہوں نے اپنے کلام میں بھی لوگوں کو یہ سکھایا ہے کہ قرآن مجید بھی جب آپ پڑھیں تو تفسیر جو ہے وہ آپ پر قرآن نہیں کھول سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کشاف ایک مشہور تفسیر کی ہماری کتاب ہے، رازی کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ رازی نہیں تمہیں پڑھائے گا قرآن کیا ہے، رازی بڑے مفسر ہیں ہمارے، جی، تمہیں تو قرآن ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے، جب تک تم پر نہ ہو نزول کتاب تو یہ رازی اور یہ صاحب کشاف تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ اس کو روحانی تجربہ، قرآن مجید کو پڑھانے کا روحانی تجربہ، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بھی اس نوعیت کا تھا کہ وہ بالکل ایک یعنی اس کو روحانیت، آپ کو علم ہوگا کہ علامہ اقبال نے کبھی حج نہیں کیا، ہاں، کبھی مدینہ نہیں گئے، وہ کہتے ہیں کہ میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں وہاں جاؤں۔ تو جو آدمی یعنی وہ جذبات کی سطح پہ تھے کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ میں مدینہ کی سرزمین پہ قدم رکھوں، تو ان کی پوری شاعری، ان کی خاص طور پہ فارسی شاعری میں دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کو جو وہ بیان کرتے ہیں، میں تو بیان کرتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے بیان کرنا، اس کے اندر اتنے جذبات ہیں، اس کے اندر اتنی روحانیت ہے کہ آپ بیان نہیں کر سکتے، آپ ان جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ وہ پہلو ہے جو اقبال کی ساری زندگی پیش آئی، وہ کائنات کی روحانی تعبیر چاہتے ہیں، وہ ڈیموکریسی کو روحانی تعبیر دینا چاہتے ہیں، وہ فرد کی روحانی شخصیت کی تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خود بھی ایک صوفیانہ سلسلے سے، قادریہ سلسلے سے وابستہ تھے، جس میں نے کہا کہ پس منظر بھی سارا ان کا تھا، تو ان کے تو سارا میسج ہی جو ہے وہ مادی نہیں ہے، روحانی ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ لیکن جب ہم علامہ اقبال کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لوگوں کو کس طرح سے حوصلہ افزائی دی، اپنے الفاظ سے، بس صرف ایسے جانتے ہیں۔ لیکن جیسے میں عموماً اپنے پروگرامز میں جو کہتی ہوں اسلامی میں، کہ دین جو ہے وہ ہمیں دنیا میں رہنا سکھاتا ہے۔ علامہ اقبال اس دور میں ہمیں جو صرف شاعر نظر آتے ہیں وہ بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھو، عمل کرو، اور انہوں نے بھی اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش کی اور ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ علامہ اقبال کی جو ہمیں کتابیں میں تعلیمات ملتی ہیں، آج کے دور کے لیے کیا پیغام ہے؟ علامہ اقبال بہت ویژنری آدمی تھے۔ میں نے ابھی ابتدا میں گفتگو کے ذکر کیا ان کے خطبات کا، یہ خطبات 1912 1913 اس طرح کے دور میں یہ خطبات انہوں نے ڈیلیور کیے، بعد میں شائع ہوئے۔ اس میں اقبال ایک پورا فیوچرسٹک اپروچ ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے پرابلمس کیا ہیں، اور اس میں ایک بڑی اہم بات وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں حرکت ہے۔ علامہ اقبال کا یہ مستقل سلسلہ ہے، وہ مشہور مصرع کا کہ سبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، جو چیز نہیں بدلتی وہ تغیر ہے نہیں بدلتی، مسلسل زندگی جو ہے نا وہ آ رہی ہے، دما دم صدا کن فیکون، یہ کائنات ناتمام ہے شاید، آ رہی ہے دما دم صدا کن فیکون، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے زندگی کا، یہ کائنات ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ تو وہ مسلمانوں کو ایک لیے بتاتے ہیں کہ زندگی ٹھہری ہوئی نہیں ہے، اور اس کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب کے اندر یہ جو اجتہاد ہے اس کا تم نے دروازہ بند نہیں ہونے دینا۔ اجتہاد کیا ہے؟ درپیش مسائل کا حل تلاش کرنا۔ زندگی بدل رہی ہے، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ تمہارے فکر کے اندر اتنی جان ہو کہ وہ روزمرہ کے مسائل کو حل تلاش کر سکے۔ تو وہ اپنے خطبات میں بتاتے ہیں کہ اب کیا مسائل درپیش ہونے والے ہیں، وہ پورا جائزہ لیتے ہیں کہ مسلم دنیا کہاں کھڑی ہے، وہ ترکی کے تجربات کا ذکر کرتے ہیں، وہ باقی دنیا کے تجربات کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں کہ جب دنیا میں امپائرز ختم ہو گئے،
नेशन स्टेट्स वजूद में आ गई। इसमें रहते हुए तुम्हें अब अपने लिए क्या सोचना है, तुम्हारे लिए वो चैलेंजेस क्या हैं जो दरपेश हैं। तो 100 साल पहले, यानी बल्कि 125 साल कहना चाहिए, पहले उन्होंने आने वाले दौर की एक तस्वीर रखी हमारे सामने। ये वो मसाइल हैं जो हमें दरपेश होने वाले हैं। ये फ़लसफ़े के मसाइल हैं, हाँ, ये मईशत के मसाइल हैं, ये सियासत के मसाइल हैं, ये समाज के मसाइल हैं। इनके बारे में अभी से गौर करोगे। चुनांचे उन्होंने कायदे आज़म के नाम का एक मशहूर ख़त है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि बड़े सगीर के मुसलमानों का बड़ा मसला एक रोटी का मसला है, मईशत का मसला है। तो इस वक्त मुसलमानों का लीडर वो है जो उनको ये मसले का हल बतेगा। तो इकबाल ने गोया हमें मुतवज्जो किया कि वो मसाइल क्या हैं, फिर ये बताया कि उसका रास्ता क्या है, इज्तिहाद, गौर व फिक्र, नए नए रास्ते तलाश कर। तो इकबाल आज के दौर में रेलेवेंट यूँ हो जाते हैं, कोई इज्तिहाद का रास्ता हमको दिखाते हैं सही। कि हम अपने मसाइल का नए नए हल तलाश करें, अपने ज़हनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करें। ख़वातीनो हज़रात, इकबाल सिर्फ तारीख़ का हिस्सा नहीं है, उन्होंने जैसा कि हमें सर ने बताया मुस्तक़बिल का नक्शा दिया। सिर्फ आज के दौर का नहीं, आने वाले जितने भी अदवार हैं उनके लिए भी उनकी तालीमात से बहुत पैगाम मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, इतना मज़ा आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी फ़्लो बन रहा है और हम बहुत सी और भी बातें कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको इंशाल्लाह ज़रूर कंटिन्यू करूँगी। मैं चाहूँगी कि देखने वालों के लिए आज ख़ुसूसी इकबाल डे मनाया जा रहा है, तो क्या पैगाम होगा? इकबाल को समझें, पर किस्मती से इकबाल फहमी मुश्किल होती चली जा रही है और इकबाल समझ में नहीं आएगा जब तक कि उर्दू और फारसी नहीं आएगी। कम से कम उर्दू तो आनी चाहिए। ये बड़ा अलमिया है कि हम अपनी कौमी ज़बान से वाकिफ़ नहीं। ये मैं ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान के बारे में कहा जाता है कि कल्चर का दरवाज़ा है। हम जब ज़ुबान नहीं जानते तो हम अपने ऊपर कल्चर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। ज़ुबान नहीं जानते तो इकबाल फहमी का दरवाज़ा हम बंद कर लेते हैं। तो उर्दू कम अज़ कम ज़रूर सीखिए ताकि इकबाल के फ़िक्र को और उनकी शायरी को समझ सकें। शायरी नहीं समझेंगे तो उसके हुस्न जमाल को नहीं समझ पाएंगे। बात तो हर कोई कर देता है, लेकिन हुस्न कमाल या हुस्न कलाम जो है वो आप नहीं अप्रिशिएट कर पाएंगे जब तक शायरी को नहीं समझेंगे। इसलिए इकबाल फहमी पैदा करें और इसके बाद ही फिर आप इकबाल को अप्रिशिएट कर सकेंगे। थैंक यू सो मच साकला। खैर, आज के दौर में हम तमाम लोग बात करें तो उम्मत के ज़ख्म बहुत हैं, लेकिन इकबाल ने हमें ये याद दिलाया कि जहाँ उम्मीद टूटती है वहाँ ईमान रास्ता बना देता है। मैं हूँ अमन इकबाल, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।